बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। आवाम से बेपनाह वादे किए, वो वादे कितने वफा हुए और क्या क्या अच्छे इक़दामात इन 3 सालों के अंदर तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाए गए और कौन से ऐसे मामलात हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया, इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ बात होगी। मगर इन सब के साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ जिनसी जराइम के हवाले से खबरें रिपोर्ट होती हैं बल्कि इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। इस जिनसी जराइम के केसेस के बढ़ने में वजूहात क्या हैं, सद्देबाब क्यों नहीं हो पा रहा, कौन सी ऐसी तजावीज़ हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करके इनके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ जब हम अफगानिस्तान की हर रोज़ प्रोग्राम मुकाबिल में बात करते हैं तो तशवीश की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों के साथ हारून साहब अपने तज़किये में शेयर करते हैं। मगर अफगानिस्तान को लेकर कुछ अच्छी खबरें भी इस वक्त आना शुरू हो गई हैं। वो अच्छी खबरें क्या हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान के लिए क्या क्या चीज़ें खुश आइंदा इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये भी आपको बताएंगे। हारून साहब, अफगानिस्तान के ऊपर मैं बात करूंगी मगर उससे पहले कुछ पाकिस्तान की, कुछ पंजाब के हवाले से खबरें आपके पास हैं। नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं है। देखिए, गवर्नर साहब से कहा गया है, गवर्नर सरवर साहब की बात कर रहे हैं कि वो गवर्नर ही रहें। यानी पुरानी तनख्वाह पे काम करें? नहीं, तो पुरानी तनख्वाह को कम तो नहीं है, पुरानी तनख्वाह बड़ी अच्छी है। कोई 40-50 एकड़ का वो रेजिडेंशियल वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें वो रहते हैं, जो इतना बड़ा है कि जिसमें गंदम काश्त की जाती है, जिसमें एक स्कूल है। ये आपके इल्म में है? नहीं, ये आपकी ये गवर्नर हाउस खास तौर पे नहीं बनाया गया। ये एक मकान था बहुत बड़ा किसी सिख जागीरदार का। 1849 में जब इस पे कब्जा किया गया तो ये जहाँ लारस गार्डन है, यहाँ सिख सरदार जो है वो सर पे तेल चुपड़े हुए सरसों का तेल लगाते थे ना। अच्छा। और राइफलें लिए खड़े थे, तो ये उस वक्त ये गवर्नर हाउस बनाया गया था और ये माल रोड उसी वक्त बनाई गई थी बड़ी तेजी के साथ। तो वो गवर्नर ही रहेंगे और उन्होंने यकीन दिलाया है इमरान खान को कि मैं जो मुझे हुक्म दिया जाएगा मैं वही करूँगा। चुनांचे वो जो मंसूबा था ना जी, वो धरे का धरा रह गया। वो इमराउल कायस जो सबसे बड़ा अरब शायर समझा जाता है, उसको ज़हर दे दिया गया था। तो उसकी आखिरी नज़्म है कि कितने भरपूर जाम, नेज़ों के कितने भरपूर वार और नेज़ों के कितने भरपूर वार और कितने लबरेज जाम, कल अनकरा में धरे के धरे रह जाएंगे। वो उस वक्त अनकरा में था। अच्छा। वो जो कैसर से मिलके आ रहा था, जो दो हुकूमतें थी ना, कैसर की किसरा की जो थी वो ईरान में थी और कैसर की, तो वो भरपूर जाम और लबरेज जाम और नेज़ों के भरपूर वार धरे के धरे रह गए। ठीक है। ड्रैब के हवाले से क्या खबर है हारून साहब? ड्रैब ये 3 आदमी हैं, आसम रऊफ, अबैदुल्लाह और फखरुद्दीन। ये कमेटी बनाई गई थी, एक जॉइंट सेक्रेटरी और 2 डिप्टी सेक्रेटरी वजारत सेहत के, ठीक, कि इनका जायजा ले। इनकी 18 से 19वें ग्रेड में जो तरक्की थी वो अपना जायज़ है या नहीं जायज़, उसको नाजायज़ करार दे दी, यानी कि गैर कानूनी इनका। इसमें कि एक साहब की तरक्की ऐसी है, आसम रऊफ साहब की, कि वो एक एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी थे, अख्तर हुसैन, जो 2 दफ़ा फौत हुए हैं। जो दो दफ़ा वो अख्तर हुसैन साहब एग्जेक्टिव चीफ है, आर्जी तौर पे बने तो उन्होंने उनको दे दी बैक डेट से और बेनिफिट्स भी दे दी। ये वो ग्रुप है। डॉक्टर फैसल सुल्तान आदमी तो अच्छे हैं और कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया और बड़ा गाइड किया, अच्छा बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अस्पताल भी बड़ा अच्छा चला, लेकिन इस माफिया का कुछ बिगाड़ नहीं सके। अब ये उस कमेटी ने सिफारिश की कि FIA या नैप इसको टेकअप करे। अच्छा, यानी कि इस माफिया को लगाम अब फिर वो डालेगी। माफिया को छोटी सी माफिया है, इंडिया समेत कई मुल्कों में इनकी फैक्ट्रियां हैं, इनके पीछे खरबों रुपए की वो इंडस्ट्री है दवा साजी की, जो कीमतें हर साल दुगना कर देती है। अगर दुगनी ना कर सके तो 1.5 गुनी तो कर ही देती है, बढ़ा ही देती है। ठीक है ना जी। ये लूट मार है, जैली दवाएं हैं, लूट मार है, वो इनके पीछे खड़ी है। इन्होंने 450 दवाएं, पहले तो वजारत से काबीना से इजाजत ली, जान बचाने वाली दवाएं इंडिया से मंगवानी। इस ईमा पर वो दवाएं मंगवाई। और क्या मंगवाया इन्होंने? आज आप कुछ ने और इनकशाफात कर रहे हैं। शैम्पू मंगवाए, हाँ ठीक है,
اور یہ جو سر درد وغیرہ کی گولیاں ہوتی یہ بھی منگوائی. نمک منگوایا، پاکستانی نمک، پاکستانی نمک ہی پاکستان میں منگوایا گیا؟ کہاں سے؟ انڈیا سے پیک کیا ہوا منگوایا. یہ جان بچانے والی دعا ہے نا نمک. ابھی آپ کچھ اور بھی بتا رہے تھے میٹنگ میں، حاجمولہ بھی شاید منگایا تھا. ہاں، وہ جو یہ چورن جو ہوتے ہیں نا، جو عام کسی بھی حکیم کے پاس جائیں آپ، وہ بدہضمی سے بچنے کے لیے، اگر گرانی ہو، طبیعت میں کھانا زیادہ کھا لیا ہو، وہ بھی منگوائے، افاقہ ہو جائے جس سے. اور اندازہ یہ ہے کہ ان کے اربوں روپے کے ایسٹس ہیں، مگر یہ اتنی طاقتور مافیا ہے کہ ہر دفعہ یہ بچ نکلتے ہیں. 1 سال سے تو میں شور میں چاہ رہا ہوں جی، اور کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں. ابھی تک یہ کیس نہ ایف آئی اے کو دیا گیا ہے. بھائی ان کو جیل میں ہونا چاہیے اگر یہ الزامات درست ہیں. کمیٹی کہتی ہے کہ درست ہیں. ٹھیک، ابھی تو اس کی تحقیقات ہونی ہے نا، ان کی فیکٹریاں کہاں کہاں ہیں، اور انہوں نے کتنی دواؤں کی منظوری دی ہے. بے شمار دواؤں کی منظوری دے دی ہے غیر قانونی طور پہ، سینکڑوں دواؤں کی منظوری دے دی. دوا کی منظوری کوئی مذاق ہے؟ وہ دعا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی مضر صحت اثرات تو نہیں ہے جی، اور اس کا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب، عمران خان صاحب جو ہیں اپنے وزیر صحت سے کہیں کہ بھائی یہ ایف آئی کا ایک اچھا افسر چاہیے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. جب جنرل ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہوا تو میں نے وزیر داخلہ سے پوچھا، اسلم خٹک ان کا نام تھا، بہت بزرگ آدمی تھے، ان کے کلاس فیلو تھے جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا. اچھا، ٹھیک ہے، لمبی عمر پائی انہوں نے، کہ یہ کیس کیسے حل ہو سکتا ہے. اس نے کہا ایک اچھا تھانے دار اس کو حل کر سکتا، اس کے شواہد موجود ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا یہ ہے اچھا آدمی افسر، کہ ایک کام جو نہایت آسانی سے ہو سکتا ہے وہ معلق ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک جیسے سادہ مرض جو ہے وہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے. تو وہ پیچیدہ، بھائی مافیا تو بہت ساری ہیں، بھائی اس مافیا سے تو کوئی نمٹانا تو حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا نوٹس لیں خان صاحب، اگر نمٹانا چاہیں تو. ٹھیک، کئی ہفتے ہم نے شور مچایا تو یہاں سے طاہر خورشید صاحب گئے وہاں، اور وہ بھی ہمارے شور مچانے پہ نہیں گئے. تھے بزدار صاحب کے، طاہر خورشید صاحب، جی، کئی ہفتے ہم نے ہمارے شور مچانے پہ نہیں گئے. وہ ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ دی عمران خان صاحب. اب وہ ایڈیشنل سیکرٹری ایک وفاقی وزارت میں ہو گئے ہیں. ابھی تک وہ یہ سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اگر پنجاب میں ہوں تو اگلے الیکشن جتا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے سیالکوٹ کا الیکشن جتایا. حالانکہ سیالکوٹ کا الیکشن تو ان کا داماد تھا، اس کو جیتا نہیں تھا اس میں، اور ان کی وجہ سے نہیں جیتا. اور بھی کچھ وہ جنہوں نے نہیں الیکشن لڑنے والے تکڑے تھے. نمبر 1 انہوں نے بڑی بھرپور شاندار مہم چلائی، بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے. نمبر 2 جو دونوں امیدوار جو ان کے ووٹ خراب کرتے تھے ان کے حق میں بیٹھ گئے، تو پھر جیتنا تو ممکن تھا. اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو سعید بھلی کا ہے جو بیٹھ گیا، جس نے 43,000 ووٹ لیے تھے. جب وہ بیٹھ گیا تو 56,000 ووٹ لینا کون سا کام رہ گیا باقی؟ کوئی جواز ہی نہیں تھا کہ اس کے بعد تو پھر صرف 13,000 مزید ووٹ ہی چاہیے تھے نا. صحیح. افغانستان، ہارون صاحب اچھی خبریں تو لیں گے، لیکن گلبدین حکمت یار نے جو سرکاری میڈیا کو انٹرویو دیا، ان کی آواز کتنی دمدار آپ کو محسوس ہوئی، اور کیا سمجھتے ہیں انٹرویو کتنا اہمیت کہاں ملا ان کا؟ دیکھیے، افغانستان سے آنے والی سوائے اس کے کہ کابل ایئرپورٹ پہ سچویشن ابھی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے، ظاہر اٹ ول ٹیک ٹائم، اور اس کی وجوہات ہیں. ساری خبریں اچھی ہیں. نمبر 1 حکمت یار نے انٹرویو دیا ہے اور انڈیا کو وارن کیا. حکمت یار کا وار کرنا بڑا اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اب حکمت یار اور طالبان ایک ہی ہیں. جی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا جو بہت اچھا کیا، استحکام کے لیے ضروری تھا. حکمت یار نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا ہے کہ آپ نے سوویت یونین نے جب حملہ کیا تب بھی ہماری آزادی کی مخالفت کی، اور آج بھی آپ نے ہماری آزادی کی مخالفت کی، اور آپ جو پاکستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے وہ افغانستان کو اس کا میدان بنانے کی کوشش نہ کریں. حکمت یار کی وارننگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اس کی بڑی فالوئنگ ہے، اس کا بڑا انٹیلیجنس کا اپنا نیٹ ورک ہے. وہ تو رفتہ رفتہ یہ سارا ہم آہنگ ہوگا نا اور سرکاری اداروں میں ڈھلے گا. تو یہ واقعات تو ہو رہے ہیں نا ابھی، داسو، اور پھر یہ کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے، اور بلوچستان ٹارگٹ ہے اسی طرح اور اسی طرح رہے گا. اور یہ چینی سفیر جو ہیں وہ آج وزیر داخلہ سے ملے ہیں شیخ رشید صاحب سے، اور انہوں نے ایک تو اس پہ زور دیا ہے
کہ بھئی حفاظتی انتظامات بہتر بنائے جائیں اور بھی بیسٹ جتنے ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ چینیوں نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک اس کو اس کے کی ایک سزا ملے گی. ٹھیک. انڈیا ایک تاریخی غلطی کر رہا ہے, افغانستان کی تو کی ہی, اور اس پہ ماتم بھی برپا ہے پورے, آپ کو پتا ہے انڈیا کے اندر کہ پاکستان میں تو وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی تھے. اب یہ جو چینیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے نا, یہ مہنگی یہ انہیں مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اتنی مہنگی پڑے گی کہ شاید آنے والی نسلیں جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو متون کرے, اس پہ لعنت بھیجے. ٹھیک ہے, چلیے آپ نے گفتگو کا رخ اس طرف کر دیا. ہارون صاحب, ایک سوال اسی سے متعلق یہ ہے, افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر جس طرح سے اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں, ایک آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ شاید شدت پسندی کی ایک لہر آنے والی ہے اور جس سے نقصان اٹھے گا پاکستان کے اندر. کچھ نہ کچھ اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں, ویسے اس کے اثرات تو ہوں گے, لیکن یہ گنے چنے جو چند نام ہیں جو یہ بات پھیلا رہے ہیں, ان کا مسئلہ اور ہے. یہ امریکہ سے اور برطانیہ سے اور فرانس سے اور اسکینڈینیویا کے ملکوں سے کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑے اور بھیجو. اچھا, کیا اسی آرمی نے پاکستان کو لیبیا اور سیریا اور یمن بننے سے بچایا نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو یہ اس وقت جب کہ افغانستان میں پاکستان دشمن حکومت ختم ہو گئی ہے, اور ملا ہیبت اللہ نے, دیکھیں جو آئی ایس آئی کے چیف گئے تھے, انہوں نے ملا ہیبت اللہ سے بات کی اور لوگوں سے بات کی ہے. 3 رکنی کمیٹی, اس کو کہہ لیں کمیشن کہہ لیں, 3 رکنی کمیٹی کہہ لیں, اس نے بنا دی کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں پاکستان نے بہت شدت کے ساتھ اس کو اٹھایا. یہ 700 قیدی کیسے رہا ہو گئے, اور مولوی فقیر حسین کیسے رہا ہو گیا, اور فلاں کیسے رہا ہو گیا, تو اس کا ازالہ کیا جائے. اچھا, ویسے ہم خود بھی, ہماری انٹیلیجنس اور فوج ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ شور اس لیے مچا رہے ہیں کہ کچھ دام اپنے بڑھا سکیں. اچھا, اس لیے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی جونکیں ہیں. آپ کو پتا ہے روس میں ان کو لکھنا پڑتا ہے, اپنے لیٹر ہیڈ پہ اور آفس پہ لکھنا پڑتا ہے, فارن ایجنٹس. یہ پاکستانی ہے جہاں این جی او اس طرح سے دھڑلے کے ساتھ کام کر رہی ہیں, اور کوئی پوچھنے والا نہیں, اور جب اس پہ اعتراض ہوتا ہے جس کو آزادی صحافت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آتے اب انخلا کی طرف. ہارون صاحب, بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا. مسئلہ یہ ہے, طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کابل میں داخل ہی نہیں ہونا چاہتے تھے, ہم پہ تو اچانک آ پڑی. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ نیگوشیٹ کریں, اشرف غنی استعفیٰ دے, اقتدار منتقل کرے اور جائے. درست بات ہے, وہ یہی چاہتے تھے. وہ تو دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ بات کریں, وہ تیار نہیں تھے. وہ اچانک اس طرح غائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے, غائب ہو گئے دفتن, وہ غائب ہو گیا. اور وہ اس کو اپنا بڑا کارنامہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ میں نے کسی کو پتہ نہیں. اس کا سگا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی. تو دوسری طرف یہ ہے, ایک تو حکمت یار کا ہے نا, ایک دیکھیے بڑا واقعہ ہوا ہے افغانستان کو, جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے نزدیک اس واقعے کی بہت بڑی اہمیت ہے. مجالس برپا ہوئی, مقبوضہ کشمیر میں بھی ہوئی نا, کسی نے کرنے دی. کتنی رائیولری تھی, ایک طرح کی کشیدگی تھی. وہ سرکاری ٹیلی ویژن سے, ریڈیو سے نشر کی گئی. طالبان اس میں شریک ہوئے. مثبت رویہ. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے, اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس کی امپلیکیشن پہ غور کریں, اگر ہزارہ جات کو یہ آزادی دی گئی ہے خوش دلی کے ساتھ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آزادی دی گئی ہے جو ان کا حق ہے, تو یہی سلوک امید ہے کہ ازبکوں اور تاجکوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ احمد ولی مسعود نے یہ کہا ہے کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار. یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی خبر ہے. ساری خبریں اچھی, سوائے وہ انخلا پہ میں آتا ہوں, اس کا کیا مسئلہ ہے. اب جناب وہ ایک طالبان کے لیڈر نے انٹرویو دیا ہے شرق الاوسط کو, کیا نام ہے ان کا, وہ عبدالقہار بلخی صاحب کی قلبنا بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ اس کو کہا ہے کہ بھئی ہم کیسے ذمہ دار ہیں. وہ ذمہ دار وہ آدمی جو اچانک بھاگ گیا, اس سے تو اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے, اس میں بھی میں آتا ہوں.
اب انخلا کا مسئلہ یہ ہے کہ خبریں کیا نشر ہو رہی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیوں کے، ہم لوگ کو احتیاط کرنی چاہیے خبریں. 20 آدمی مر گئے وہاں پہ. 7 آدمی وہاں پہ مر گئے کابل ایئرپورٹ پہ، ایسا ہو گیا. اچھا ایسا ہو گیا. بھائی کابل ایئرپورٹ کے باہر سیکورٹی طالبان کے پاس ہے اور کوئی شکایت کسی نے نہیں کی کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے. انہوں نے صرف ان کو اندر داخل ہونے سے روک رکھا. جن کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہیں صاحب، سفری ڈاکیومنٹس نہیں ہیں. نہیں کچھ کے پاس ہیں بھی، لیکن جہاز نہیں آ رہے نا. دیکھیں آج بھی پاکستان کی 2 فلائٹس آئی ہیں، ترکی کی 2 فلائٹس آئی ہیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ذمہ داری تو امریکہ کی تھی، اس کی پلاننگ کرتا 1.5 سال ان کے پاس تھا، تو کیوں نہیں پلاننگ کی؟ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے نا، وہ کس کا ترجمان ہے؟ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، وہ امریکہ اور یورپی یونین کا ترجمان ہے. وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ عظیم انسانی المیہ تو ہے، آدمی پھنسے ہوئے ہیں وہاں. کیا عظیم بھی ہے؟ برما میں عظیم المیہ رونما نہیں ہوا. ہوا. لاکھوں انسان گھروں سے نکالے گئے اور ہزاروں قتل کر دیے گئے اور ہزاروں گھر جلا دیے گئے. کیا کشمیر میں انسانی المیہ نہیں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا. 2 سال سے کرفیو میں رہ رہے ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. دوا دارو نہیں، خوراک نہیں، تعلیم نہیں، کمیونیکیشن نہیں، صحت تحفظ کچھ بھی نہیں ہے. معیشت تباہ ہو گئی، ٹورزم ختم ہو گیا، ان کے سارے حقوق سلب کر لیے گئے. وہ انسانی المیہ نہیں ہے. فلسطین میں بھی پھر اسرائیل نے بمباری کی، وہ انسانی المیہ نہیں ہے. انسانی المیہ ہر ایک کا اپنا ہے، ہر ایک کا ظلم کی تعریف اپنی ہے. کہ وہ 7-8 ہزار آدمی پھنسے ہوئے ہیں، وہ طالبان کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. امریکیوں کو 1.5 سال ملا تھا وہ کرتے. پھر یہ ہے جرمنی نے اور برطانیہ نے بھی غالباً کہا ہے اپنے شہریوں سے کہ ایئرپورٹ نہ جائیں. وہاں جو تقریب کارگروں ہے، مثال کے طور پر داعش ہے، وہ حملہ کر سکتی ہے، القاعدہ کر سکتی ہے. ہوٹلوں میں رہیں. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں، بھاگنے. کانٹریکٹرز ہیں ان میں، این جی اوز والے ہیں، یہ ہمارے این جی اوز والے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی ایک دن بھاگیں گے. ٹھیک ہے، یا ٹھیک ہوں گے. اگر ٹھیک ہو جائیں تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، قاعدے قانون کے تحت چلیں، افواہیں نہ پھیلائیں سوشل میڈیا پہ. ملک کو یہ ملک کو غیر مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اثرات آئیں گے اور یہ ہو جائے گا. جب وہ اپنے عروج پہ تھی مہم تو اسے نمٹ لیا گیا نا. جب ہر ہفتے 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے، جب کراچی میں قتل عام ہوتا تھا، اسے نمٹ لیا گیا نا. اس سے بھی نمٹ لیا گیا اور انڈیا سے بھی نمٹ لیا جائے گا بلوچستان میں. ٹھیک ہے، نیٹ ورک ان کا متحرک ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ بھائی کوئی حکومت ہے نہیں. میں کتنی دلچسپ چیزیں رونما ہو رہی ہیں. اب ڈیجیٹل سسٹم ہے ٹیکس کلیکشن کا. اب وہ پرانا نظام تو نہیں، امریکیوں نے بہت سے جدید نظام متعارف کرائے. 20 سال انہوں نے وہاں سرو کیے ہیں، 2 دہائیاں. اب اس کو ہینڈل کون کرے؟ طالبان تو نہیں کر وہ سکتے. آدمی طالبان تو لرن کریں گے نا. ویسے تو ہمارے پختونخوا سے لوگ جا سکتے ہیں. انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے اگر لوگ آنا چاہیں تو آئیں. آ جائیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور کیا کریں. ایک لیڈر نے یہ کہا اشرف غنی کو بھی معافی ہے، وہ بھی آ جائے. حمداللہ محب کو معاف کر دیا ارون اچھا، صاحب. حمداللہ محب کو معاف کر دیا. اچھا، اب وہ ڈرے ہوئے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم. اب وہ جانے کو تو یہاں سے لوگ چلے جائیں، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے کہاں ہیں؟ سسٹم ہی نہیں ہے. $9.5 بلین امریکہ نے روک دیا، جرمنی نے روک دیا، آئی ایم ایف نے روک دیا، ورلڈ بینک نے منصوبے روک دیا، کام روک دیا. پیسہ نہیں ہے. چیزیں جو ہیں وہ قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں. اشیاء کی قلت ہے. سکارف، پگڑیاں اس لیے کہ وہ لوگ خرید رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں پگڑیاں خریدنے کی. اگر کوئی آدمی پگڑی کے بغیر ہوگا اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. مگر لیکن خوف ہے نا. وہ پچھلا تو ریکارڈ ان کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا، زیادہ اچھا نہیں ہے. ان کی جو شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اپنی ہے نا. مدینہ میں کون سی خاتون شٹل کاک برقع پہنتی تھی؟ مدینہ میں کوئی خاتون شٹل کاک چادریں اڑتی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو ذرا نیچے کر لیا کرو تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اب ان کی اپنی شریعت. ایران میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. ایران میں تو خواتین یعنی بہت آزادی کے ساتھ ہم نے دیکھا. میں گیا تھا 5 سال پہلے، فلمیں بھی ایسی پتہ چلتا ہے گھروں میں جیسا مرضی وہ لباس پہنے، مگر بازاروں میں آئیں تو بس سر ڈھانپا ہوا، باقی تو کوئی پابندی نہیں ہے. باقی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے جی.
اور طالبان جب 92 میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے صرف 2 باتیں کہی تھی. مردوں سے کہا کہ ایران کی طرح نیکٹائی کے بغیر سوٹ پہنے, اور خواتین سے کہا کہ سکرٹ کے نیچے پاجامہ پہنے. ٹھیک ہے, اور ایک خاتون برطرف نہیں کی گئی تھی کسی دفتر سے. تو دفتر اب کے میں طالبان خواتین کا کام کر رہی رویہ, تھی. اب کے طالبان کا رویہ ہارون صاحب؟ نہیں, اب اس سے تو بہت دیکھیے نا, اب تو وہ یہاں تک کہ اس وقت تو انہوں نے ڈاکٹر نجیب کو پھانسی پہ لٹکا دیا تھا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں معافی ہے. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں تو اعتراض کیا جائے نا. ٹھیک ہے, 4500 تو امریکی فوجی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے ایئرپورٹ کا نظام برطانوی چلانا. بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایئرپورٹ کا اکوپمنٹ اگر پورا کام نہیں کر رہا تو اس کا ذمہ دار طالبان ہے. آپ کے ان کے پاس جدید ترین ہیلی کاپٹر وہ اڑ رہے ہیں وہاں پہ. 4500 امریکی فوجی ہیں اور 700 برطانوی اپاچی فوجی ہیلی ہیں. کاپٹر یہ سب اپاچی ہیلی کاپٹر. تو یہ وہاں پہ اکوپمنٹ کتنی دیر لگتی ہے جو کام نہیں کر رہا اس کو ٹھیک کرنے میں, یہ لا کے لگانے میں. ٹھیک ہے, چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں, بھی ہو گئی ہارون صاحب. قلت بھی ہو گئی ہے. پاکستان سے جتنے یہ بڑے ٹرالر جو ہیں اور ٹرک بھی جاتے ہیں جو تجارت کی غرض سے چلتے ہیں, ان کی تعداد 2 گنا ہو گئی ہے. لیکن باقی دنیا سے تو تجارت بند ہے نا. ٹھیک, اب G7 کے ممالک کا اجلاس ہوگا اور وہ اشراط طے کریں گے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے منگل کو G7 کنٹریز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. کیا سوچا جائے گا افغانستان کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تمام تر چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں تو پھر حکومت تعطل کا شکار کیوں ہے؟ قریشی صاحب سے متعلق بھی کہا جا رہا تھا وہ کابل جائیں گے, وہاں کا دورہ کریں گے, کچھ چیزیں کچھ ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں, مگر ان کا دورہ بھی نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں گے.